ननका की आवाज मार्टिना के मुंह से सुन लेने के बाद हेनरी के सारे कस बल निकल गए। वो अंदर ही अंदर पेचोताप खाता रहा। उसके जहन में चिंगारियां चटक रही थी। ननका की पुरअसरार कुव्वतों ने सिर्फ मार्टिना से जिस्मानी रिश्ता नहीं जोड़ा था, उसकी रूह पर भी पूरी तरह काबिज हो गया था। ये बात हेनरी के लिए खतरे के अलार्म से कम नहीं थी। वक्ती तौर पर दूसरे अंग्रेज अफसरों की तरह हेनरी भी मसले से काम लेकर खामोश हो गया था, लेकिन उसका जहन अब भी तेजी से काम कर रहा था। उसे सबसे ज्यादा खदशा इस बात का था कि ननका जब चाहेगा मार्टिना के जिस्म पर अपना पुरअसरार और नापाक तसल्लुत कायम करके उसकी आंखों से हेनरी के एक एक कमल का जायजा ले सकता है, उसकी बातों को सुन सकता है और फिर हेनरी की दुश्मन कश पॉलिसी से आगाह होने के बाद तहसील के लोगों को अपने हक में हमवार करने की खातिर हेनरी की खुफिया और खतरनाक चालों से भी कब्ल अज वक्त खबरदार कर सकता है। हेनरी ने अपनी जहानत और चालबाजियों से जो मकाम साल साल की कोशिशों के बाद हासिल किया था, वो उसे पल भर में हाथ से निकलते महसूस करके तिल मिला उठा। ननका ने मार्टिना की जुबानी जो कुछ कहा था वो कुछ गलत भी नहीं था। हेनरी भी दूसरे अंग्रेजों की तरह खाओ पियो और ऐश करो का कायल था। ये मौका उसे गवर्नर जनरल के करीब रहने की वजह से हासिल था। चनारगढ़ के चप्पे चप्पे में उसके नाम का डंका बजता था। दूर दराज के इलाके से बड़े बड़े अफसरान महज गवर्नर जनरल से मुलाकात की गरज से आते थे और हेनरी की खुशामद करते थे, लेकिन ननका के अचानक दरमियान में आ जाने से उसकी बनी बनाई साख खतरे में पड़ती नजर आ रही थी। हेनरी इस वक्त मार्टिना के खूबसूरत और गुदास जिस्म के तौबा शिकन नशेब फराज को बड़ी हिकारत भरी निगाहों से देख रहा था। पहले उसे ननका और मार्टिना के दरमियान नाजायज ताल्लुकात पर एतराज था। वो खुद दूसरी हसीन औरतों पर अपना पूरा पूरा हक समझता था, लेकिन अपनी बीवी को किसी और की आगोश में देखना हेनरी के लिए सुहाने रूह से कम नहीं था। लेकिन यह भी हकीकत थी कि उसके जिस्म की एक एक रग में खालिस अंग्रेजी खून दौड़ रहा था। मुमकिन था कि उसकी मां ने भी उसके बाप से चोरी छुपे किसी और से ताल्लुकात कायम कर लिए हों, लेकिन वो तीसरा खून भी किसी अंग्रेज ही का रहा होगा। हेनरी को अपने खून पर फख्र था, लेकिन मार्टिना के खून में एक गलीज और नापाक हिंदुस्तानी के खून की आमेजिश उसे पसंद नहीं थी। दूसरे अंग्रेजों की तरह हेनरी भी इस फन से बाखूबी वाकिफ था कि हालात कंट्रोल से बाहर होने लगे तो वक्ती तौर पर पॉलिसी तब्दील करके सिचुएशन को काबू में किया जा सकता है। अपने मतलब की खातिर किसी के सामने आर्जी तौर पर घुटने टेक देना भी उसके लिए कोई शर्मनाक फेल नहीं था। महकूम बनकर हाकिम की जड़ों को खोखला करना और फिर अपनी हाकमियत कायम करना, यही उसने अपने आबा अजदाद और अपनी कौम से सीखा था। खासी देर तक वो अपनी जगह खामोश खड़ा मार्टिना को घूरता रहा और खून के घूंट हलक के नीचे उतारता रहा। फिर उसने अपनी पॉलिसी को तब्दील करने के बारे में ठंडे दिल से गौर किया। अपने इक़्तिदार को बचाने की खातिर मार्टिना को ननका के साथ रंगरलियां मनाने का मौका देकर वो अपने डगमगाते कदमों को किसी और पॉलिसी से दोबारा जमा सकता था। ननका की पुरअसरार काली ताकतों से टक्कर लेना उसके बस की बात नहीं थी, इसलिए उसने फौरी तौर पर ननका और मार्टिना के ताल्लुकात से चश्मपोशी रवा रखने का प्रोग्राम मुरतब कर लिया। इसी ख्याल के पेश नज़र उसने एक नई पॉलिसी पर अमल करते हुए ननका को दोस्ती की दावत दी थी, लेकिन ननका ने उसकी बात को नज़रअंदाज करके उसे बावर कराने की कोशिश की थी कि मार्टिना उसकी हिफाजत में है और अगर हेनरी ने उसके दरमियान कोई खलीज पैदा करने की कोशिश की तो उसका अंजाम माधो लाल से भी ज्यादा भयानक होगा। इसी जुमले की बाज गश्त हेनरी को किसी नई पॉलिसी इख्तियार करने पर उकसा रही थी। वो बराह रास्त ननका से मुफाहमत करने पर मजबूर था, लेकिन उसकी खबासतों को खुली छुट्टी देकर उसकी हकमियत को तस्लीम करने पर आमादा नहीं था। एक लम्हे को उसके जहन में यह भी आया कि वो मार्टिना को तलाक देकर हमेशा के लिए आज़ाद कर दे, लेकिन उसे फौरन ही खुद अपने ख्याल की तरदीद करनी पड़ी। तलाक के बाद अगर मार्टिना चनारगढ़ में रहकर ननका के साथ ताल्लुकात बरकरार रखती तो उसमें भी हेनरी की सुबकी थी। हेनरी किसी जख्मी और खुखार दरिंदे की मानद अपने होंठ चबाता रहा। फिर उसके जहन में ख्याल बड़ी तेजी से उभरा, लोहे को काटने की खातिर लोहे की जरूरत होती है। इस ख्याल के साथ ही हेनरी के जहन में बाबा रहीम का नाम बिजली बनकर कौंधा। बाबा रहीम एक सूफी बुजुर्ग थे जो पुराने किले के दामन में एक नीम पुख्ता मकान में रहते थे। उनके हल्का अकीदत में रियासत के बासर लोग भी थे और आम अफराद भी बाबा रहीम की रूहानी कुव्वतों से फैज़याब होते रहते थे। हेनरी को इस बात का इल्म अपने मोतबर लोगों के जरिए बखूबी हो चुका था कि ननका, जो चनारगढ़ में काले बुखार के नाम से मशहूर था, वो भी खुद को बाबा रहीम के आस्थाने से दूरी रखता था।
ریاست کے عام لوگوں نے بھی کبھی ننکا کو بابا رحیم کے مکان کے قریب بھٹکتے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی مشہور تھی کہ ریاست کے لوگوں کے اصرار کے باوجود ابھی تک بابا رحیم نے بھی ننکا کی سرزنش کی خاطر کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا۔ وہ لوگوں کی داد فریاد سنتے، پھر آسمان کے سمت نظر اٹھا کر کہتے، وہی دونوں جہان کا مالک ہے، مشرق اور مغرب کا بے تاج بادشاہ، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں، وہ سب کچھ دیکھ اور سن رہا ہے، ہماری جانیں بھی اسی کے رحم و کرم کی محتاج ہیں۔ بے شک اس کی کتاب پر عمل کرو، نجات کا راستہ وہی ہے جو اس نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، جو مانگنا ہے اسی سے مانگو، وہ ہر چیز پر قادر ہے، باقی سب فریب ہے، دھوکا ہے۔ جس مکان میں بابا رحیم کا آستانہ قائم تھا وہ سرکاری زمین تھی، جس پر کسی مکانی یا دوسری تعمیرات کی اجازت نہیں تھی، لیکن ایک دن اچانک ریاست کے لوگوں نے وہاں ایک نیم پختہ مکان کھڑا دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے۔ اس مکان کے بارے میں ریاست کے طول و عرض میں چمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ بات انگریز سرکار تک پہنچی تو بلڈوزر حرکت میں آ گئے۔ کس نے کب اس مکان کو تعمیر کرایا یہ بات کسی کے علم میں نہیں تھی۔ حیرت اور تعجب کی ایک بات یہ بھی تھی کہ اس مکان میں کوئی بندہ بشر بھی نہیں رہتا تھا، کسی نے اس کے سلسلے میں کوئی دعویٰ بھی نہیں کیا۔ بہرحال سرکاری مشینری حرکت میں آ گئی، مکان کو زمیں بوس کر دیا گیا، اس کے تمام ملبے کو بحق کے سرکار ضبط کر لیا گیا۔ مگر اس کے بعد جو کچھ ہوا اس نے ریاست کے لوگوں کے علاوہ سرکاری مشینری کو بھی انگشتے بدنداں کر دیا۔ بابا رحیم کے اس آستانے کو سرکاری حکم پر 15 روز کے اندر 7 بار توڑا گیا اور اس کا ملبہ اٹھوایا گیا، لیکن ہر بار سخت پہرے اور کڑی نگرانی کے باوجود وہ مکان حیرت انگیز طور پر دوبارہ اپنی جگہ تعمیر نظر آنے لگتا۔ پھر ریاست کے بزرگوں نے ہنری سے ملاقات کی اور ہنری نے ان کے بے حد اصرار کے بعد اس مکان کو اس شرط پر قائم رہنے دیا کہ وہاں اگر کسی دوسری جگہ کو گھیر کر تعمیر کی کوشش کی گئی تو وہ اس مکان کو بھی ڈھیر کرا دے گا۔ ہنری کے اس حکم کے بعد اچانک اس مکان میں ایک سفید ریش بزرگ کو دیکھا گیا جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اس کی عمر 70 سال سے بھی زیادہ تھی۔ اس کی آنکھوں سے صلح و آشتی کے رنگ چھلکتے تھے۔ وہ بہت نرم سخن اور خوش گفتار شخصیت کا مالک تھا۔ اس کے پاس صرف ایک کام تھا، یا تو خدا کے سامنے ہر وقت سربسجود رہ کر گڑ گڑانا اور آہوزاری کرنا، یا پھر مکان کے قریب نیم کے تناور درخت سے ٹیک لگائے بیٹھے تسبیح پڑھنا۔ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، یہ بات بھی کسی کے علم میں نہیں تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے ارد گرد عقیدت مندوں کا ہجوم اکٹھا ہونا شروع ہوا، تو صرف اتنا معلوم ہوا کہ اس کا نام رحیم شاہ ہے۔ لوگوں نے احتراماً اسے بابا رحیم کہنا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں تک ریاست کے لوگوں نے عقیدت و احترام کا سلسلہ جاری رکھا، پھر اپنی ضعیف الاعتقادی کے پیش نظر تعویذ گنڈوں کا مطالبہ شروع کر دیا۔ بابا رحیم کا ایک ہی جواب ہوتا، خدا سے لو لگاؤ اور جو کچھ مانگنا ہے اسی سے مانگو۔ چنانچہ ضرورت مندوں کا ہجوم کائی کی طرح چھٹتا گیا۔ جو سچے پرستار تھے اور صرف بزرگوں کے قرب اور صحبت سے فیضیاب ہونے کے عادی تھے، صرف وہی باقی رہ گئے۔ بابا رحیم نے ان کی ملاقات کے لیے بھی تھوڑا وقت مقرر کر رکھا تھا تاکہ ان کی اپنی ریاضت اور عبادت میں کوئی فرق نہ آنے پائے۔ غرض کہ بابا رحیم کا نام بھی ریاست کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پھیل گیا۔ ایک بار ہنری نے بھی سیاسی اعتبار سے بابا رحیم کے آستانے پر بظاہر بڑی عقیدت سے حاضری دی تھی، مگر مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ کہیں بابا رحیم کی شکل میں کوئی غیر ملکی جاسوس انگریز حکومت کے خلاف پراپوگنڈا کرنے یا بغاوت پھیلانے کی غرض سے تو نہیں آیا۔ ہنری کا اندازہ غلط ثابت ہوا تو اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس کے بعد اسے بابا رحیم کے بارے میں کچھ ایسی اطلاعات بھی ملتی رہیں کہ وہ کوئی پہنچا ہوا پیر مرد ہے جو اپنی روحانی قوتوں سے دوسروں کے مصائب و آلام دور کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، اور ننکا بھی ان کے سائے سے دور رہتا ہے۔ ہنری نے بابا رحیم کے کرشموں اور معجزوں کی اطلاع پر کوئی توجہ نہیں دی تھی، لیکن اس وقت جب ننکا نے اس کے اعصاب پر ضرب لگائی تو اسے یک لخت بابا رحیم کا خیال آ گیا۔ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے والی مثال ہنری کے ذہن میں ابھری تو امید کی ایک آخری کرن اسے بابا رحیم کے آستانے پر حاضری دینے پر مجبور کر دیا۔ لیکن وہ بابا رحیم سے اس قدر خاموشی اور رازداری سے ملنا چاہتا تھا کہ کسی کو مطلق بھنک نہ مل سکے۔ بابا رحیم عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر اٹھے اور حسب معمول دیوار سے ٹیک لگا کر تسبیح پڑھنے لگے۔ ان کے جسم پر سفید اجلا لباس تھا جس پر کئی جگہ پیوند لگے تھے۔ کمرے میں ایک طرف چٹائی کا بستر لگا تھا، پانی کا ایک گھڑا رکھا تھا اور ایک سمت میلی سی دری بچھی ہوئی تھی۔ دری اور چٹائی کے درمیان ٹین کا ایک ٹوٹا صندوق نظر آتا تھا، لیکن بابا رحیم کی شخصیت ان تمام شے سے افضل اور نمایاں تھی۔ ان کی آنکھوں میں نور ہی نور تھا، چہرے سے صبر اور استقامت عیاں تھی۔ اس وقت کوئی وظیفہ پڑھنے میں مصروف تھے۔ خاصی دیر تک وہ استغراق کی کیفیت سے 2-4 تسبیح کے دانوں پر انگلی گھماتے رہے، پھر آہستہ آہستہ ان کی تھوڑی سینے سے لگ گئی۔ یہ مراقبے کی کیفیت تھی جو تا دیر قائم رہی۔ مشرقی گوشے میں ایک چھوٹی سی لالٹین روشن تھی جس کی مدھم روشنی میں بابا رحیم کا وجود خاصا نمایاں لگ رہا تھا۔
وہ اپنے وظیفے میں پوری طرح غرق آنکھیں بند کیے خدا سے لو لگائے عالم لاہوت کی سیر کر رہے تھے۔ یہ روزمرہ کا معمول تھا کہ عشاء کے بعد وہ کئی گھنٹے اسی انداز میں بیٹھے رہتے۔ اکثر رات بیت جاتی لیکن ان کے استغراق میں کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ جذب کی حالت میں وہ کہیں سے کہیں پہنچے ہوتے تھے۔ اس وقت وہ تقریباً 1 گھنٹے تک کسی کیفیت سے دو چار رہے، پھر یکلخت تسبیح پر ان کی گردش کرتی ہوئی انگلی تھم گئی۔ انہوں نے سر اٹھا کر کمرے میں چاروں طرف دیکھا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہاں کسی اور کی موجودگی محسوس کر رہے ہوں۔ ان کی نظریں کمرے کا طواف کرتی ہوئی میلی دری پر جا کر تھم گئیں۔ ہونٹوں پر ایک دل آویز تبسم ابھر آیا، لبوں کو جنبش ہوئی اور بابا رحیم کی نرم آواز کمرے میں آہستہ سے ابھری۔ تم نے آج پھر بڑی رازداری سے میرے پاس آنے کی کوشش کی، لیکن مجھے تمہاری موجودگی کا احساس ہو گیا ہے۔ بابا رحیم کے جملے کے اختتام کے ساتھ ہی میلی دری پر ایک شخص بیٹھا ہوا نظر آنے لگا۔ وہ بڑے ادب و احترام سے آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ اس کی عمر 30 اور 35 کے پیٹے میں نظر آ رہی تھی۔ چہرے پر گھنی مونچھیں تھیں اور فرینچ کٹ داڑھی نظر آ رہی تھی۔ چہرے پر نرمی اور کرختگی کے ملے جلے تاثرات بھی نمایاں تھے۔ سر کے بال گہرے سیاہ اور پشت کی طرف گردن تک پڑے ہوئے تھے۔ کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اس لیے چلا آیا۔ اگر میری وجہ سے کوئی زحمت ہو تو میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا ابوالقاسم کہ تم میرے ایک اچھے رفیق ہو، میں تم کو پسند کرتا ہوں۔ بابا رحیم نے شفقت بھرے لہجے میں کہا، پھر دیوار کے پاس سے ہٹ کر چٹائی پر آ گئے۔ اور سنو، کیسی گزر رہی ہے؟ آپ کی محبت اور کرم نوازی ہے، کیسے آنا ہوا؟ بابا رحیم نے کچھ توقف کے بعد سنجیدگی سے دریافت کیا۔ سلام کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ ابوالقاسم نے، جس کا تعلق اجنہ کے نیک اور عبادت گزار جتھے سے تھا، زیر لب مسکرا کر کہا، آپ کے نیاز حاصل ہوتے ہیں تو آنکھوں میں ٹھنڈک اور دل میں تراوٹ کا احساس جاگ اٹھتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ اب تم نے بزرگوں سے صحبت کرنے کا طریقہ سیکھ لیا ہے۔ ادب و آداب محفل کے معاملے میں تم اپنے قبیلے کے دوسرے افراد سے مختلف نظر آنے لگے ہو۔ یہ بھی آپ کے قدموں کی برکت ہے، ورنہ من آنم کے من دانم۔ ننکا کے سلسلے میں اب تمہارے خیالات میں جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، میں انہیں محسوس کر رہا ہوں۔ بابا رحیم نے بدستور نرم اور ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، قدرت اس کی رسی دراز کر رہی ہے، لیکن ایسے لوگوں کا انجام بڑا عبرتناک ہوتا ہے۔ آپ کا حکم تھا، اس لیے میں بھی خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا، ورنہ اب تک اس کی گردن مروڑ کر ہمیشہ کے لیے اس کا قصہ پاک کر چکا ہوتا۔ ابوالقاسم نے اس بار قدرے تیز لہجے میں جواب دیا، اس کی کمینگی کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ ریاست کے امن پسند لوگوں کے لیے خوف اور دہشت کا نشان بنتا جا رہا ہے۔ ایسی حالت میں اگر اس کی تھوڑی سرکوبی اور گوشمالی کر دی جائے تو مناسب ہوگا۔ ہم دونوں کی راہیں علیحدہ علیحدہ ہیں ابوالقاسم۔ بابا رحیم ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولے، تم سے میری پہلی ملاقات جن حالات میں ہوئی تھی وہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ اس وقت تمہاری رگوں میں دہکتی ہوئی آگ دوڑتی تھی، تمہاری آنکھوں سے شعلے بھڑکتے تھے، تمہارے لب و لہجے میں یہ نرمی اور ٹھہراؤ نہیں تھا۔ اپنے قبیلے کے دوسرے نوجوانوں کی طرح تم بھی بات بات پر آگ بگولا ہو جانے کے عادی تھے، لیکن مجھے خوشی ہے کہ اب تم نے خود کو بہت سنبھال لی ہے۔ اعتدال اور درگزر سے کام لینا اسے پسند ہے۔ جو لطف درگزر اور معاف کر دینے میں ہے وہ انتقام لینے میں کہاں۔ پھر بھی اگر تم ننکا کی گردن مروڑنے یا گوشمالی کا ارادہ کر چکے ہو تو میں تمہارے راستے میں آنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ آپ کو غالباً نئے حالات کا اندازہ نہیں ہے میرے محترم۔ ابوالقاسم نے پہلو بدل کر بات جاری رکھی، ننکا کی خباثتیں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں۔ پہلے وہ خود غلاظتوں کے ڈھیر میں کلا بازیاں کھاتا رہا اور اب وہ حرامزادہ شریف لوگوں کو بھی اپنے راستے پر چلنے کی خاطر سبز باغ دکھا رہا ہے۔ کیا ایسے بد کردار شخص کی گردن ناپ دینا گناہ ہے؟ اپنے اپنے سوچنے کا انداز ہے میرے عزیز۔ بابا رحیم نے طویل سانس لے کر کہا، اس قادر مطلق کی مصلحتوں کو اس کے سوا کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ میری اس رہائش کی مثال لے لو۔ انگریز حکومت کے سر پھرے گوروں نے مسلسل 7 برس سے منہدم کیا۔ فوج کے مسلح جوان شب و روز نگرانی پر مامور ہوتے، لیکن قدرت ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ دیتی تھی۔ یہ مکان اس کے حکم سے دوبارہ تیار ہوتا، پھر تھک ہار کر انگریز حاکموں نے قدم پیچھے ہٹا لیے، اس لیے کہ یہ قدرت کی مرضی تھی۔ بندہ تو لاچار ہے ابوالقاسم، کٹھ پتلی ہے جو خواہشات کی ڈوری سے بندھا دولت اور ہوس کے اشاروں پر ناچ رہا ہے۔ تم کس کس کی گردن ناپتے پھرو گے؟ کیا کسی معصوم کو بھوکا پیاسا رکھ کر ہلاک کر دینا جائز ہے؟ ابوالقاسم نے پینترا بدل کر سوال کیا۔ جائز اور ناجائز کو جانچنے کے لیے بھی قدرت نے ان گنت پیمانے بنا رکھے ہیں، کیا صحیح ہے کیا غلط، وہ اوپر بیٹھا سب کچھ جانچ رہا ہے۔ اس نے جرم و سزا کی میزان بندوں کے حوالے کر کے گناہ و ثواب کے مفہوم واضح طور پر کھول کھول کر بیان کر دیے۔ قیامت کے روز یہی میزان دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے۔ تم نے کسی معصوم اور بے گناہ کے قتل کا سوال اٹھایا ہے، ممکن ہے اس میں بھی اوپر والے کی کوئی مصلحت ہو سکتا ہے ایک جان کی عوض وہ کئی جانوں کو ہلاکت سے دوچار کر کے دوسروں کے لیے عبرت کا ایک ایسا نمونہ پیش کرنا چاہتا ہو جو رہتی دنیا تک لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ رہے
اور وہ اسے یاد کر کے توبہ کرتے رہیں۔ ٹھنڈا کر کے کھانا اچھا ہے محترم، لیکن کبھی کبھی گرم کا بھی مزہ چکھ لینا صحت اور تندرستی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اگر تم فیصلہ کر چکے ہو تو پھر میرے مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ بابا رحیم نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ آپ بزرگ ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اس لیے میں رہنمائی کے ارادے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ کسی کو تاریکی میں رکھنا بھی گناہ کے مترادف ہے، خواہ اس میں دوسرے کی بھلائی کا پہلو ہی کیوں نہ نکلتا ہو۔ میں سمجھا نہیں، ابوالقاسم نے چونک کر پوچھا۔ اپنی ذات کے اس دوسرے حصے کو تلاش کرو جسے تم نے مصلحتاً خود سے علیحدہ کر دیا ہے۔ کیا میں نے وہ قدم اٹھا کر کوئی گناہ کیا ہے؟ ابوالقاسم کا چہرہ تپ اٹھا۔ صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو ابوالقاسم، بابا رحیم نے بدستور نرم گفتاری سے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری تحلیق میں آنکھ کا دخل شامل ہے، لیکن یہ بھی مت بھولو کہ جن کو مٹی سے پیدا کیا گیا ان کی شان والا میں خدا کا نور بھی شامل ہے۔ ابوالقاسم ایک لمحے کو تل ملا اٹھا۔ مٹی اور آگ کے فلسفے نے اسے الجھا دیا تھا۔ وہ پلٹ کر کچھ جواب دینا چاہتا تھا کہ بابا رحیم نے اپنا سیدھا ہاتھ فضا میں بلند کر کے اسے خاموش رہنے کی تلقین کی۔ ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، پھر آنکھیں کھول کر بڑی آہستگی سے ابوالقاسم کو مخاطب کیا۔ میں کچھ دیر کے لیے تمہیں کسی تیسری شخصیت کی نظروں سے اوچھل رہنے کی درخواست کروں گا۔ ابوالقاسم نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کی نظریں بھی دروازے کی جانب اٹھ گئیں۔ بابا رحیم نے تسبیح کے دانوں پر دوبارہ انگلیاں گھمانی شروع کر دیں، پھر دوبارہ وہ اسی وقت چونکے جب ہنری نے چوروں کی طرح ڈرتے ڈرتے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ اتنی رات گئے گورنر جنرل کے معتمد خاص کو ایک فقیر کی جھونپڑی میں داخل ہونے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ بابا رحیم نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کیا انگریز سرکار نے پھر اس نیم پختہ مکان کو ڈھا دینے کا فیصلہ کر لیا یا پھر میری گرفتاری کا حکم صادر ہوا ہے؟ آپ کا اندازہ غلط ہے بابا رحیم۔ ہنری نے چاروں طرف دیکھ کر اور اچھی طرح اطمینان کر لینے کے بعد کہ کمرے میں کوئی تیسرا شخص موجود نہیں ہے دبی زبان میں کہا۔ میں آپ کی خدمت میں ذاتی غرض لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حاکم اور محکوم کے دروازے پر؟ حیرت ہو رہی ہے۔ بابا رحیم کے جملے میں بھرپور طنز شامل تھا۔ اس وقت میں ایک سوالی کی حیثیت سے آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہنری نے یقین دہانی کی خاطر چرب زبانی سے کام لیا۔ بابا رحیم جواب دینے کی بجائے ہنری کی آنکھوں میں دور تک جھانکنے لگے۔ میں نے ریاست کے بڑوں سے یہی سنا ہے کہ آپ ایک پہنچے ہوئے بزرگ ہیں اور دوسروں کی پریشانی میں ان کے کام آتے ہیں۔ ہنری نے بڑے عقیدت بھرے انداز میں بابا رحیم کے قریب جا کر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے ہوئے کہا، پھر بڑی رازداری سے بولا، کیا میں اس بات کا یقین رکھوں کہ ہمارے درمیان اس وقت جو گفتگو ہوگی اس کا علم کسی اور کو نہیں ہوگا؟ ننکا کی چیرہ دستی سے خوف زدہ ہو؟ بابا رحیم نے سپاٹ آواز میں دریافت کیا تو ہنری مارے حیرت کے اچھل پڑا۔ اسے اپنی قوت سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس بات پر حیران ہو رہا تھا کہ زبان کھولنے سے بیشتر ہی بابا رحیم کو اس کے دل کا حال کس طرح معلوم ہو گیا۔ پھر اسے فوراً ہی اس بات کا یقین بھی آ گیا کہ ننکا کی طرح بابا رحیم بھی کچھ پراسرار قوتوں کے مالک ہیں۔ شاید یہی وجہ تھی جو ننکا کبھی بابا رحیم کے مکان کے آس پاس بھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ بابا، ہنری نے اپنی پالیسی کے پیش نظر ہاتھ جوڑ دیے، آپ کا علم سچا ہے۔ میں اس وقت ننکا ہی کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، لیکن اگر اسے علم ہو گیا کہ ننکا کا گزر ہم غریبوں کی جھونپڑی کے آس پاس سے نہیں ہوتا؟ بابا رحیم نے ٹھوس مگر خشک لہجے میں جواب دیا، پھر ہنری کو گھورتے ہوئے پوچھا، مجھ سے کیا کام پیش آ گیا؟ وہ خبیث آہستہ آہستہ میری جان کا دشمن بنتا جا رہا ہے، ہنری نے مصنوعی انداز میں بسورتے ہوئے کہا۔ مجھے کبھی امید ہے کہ آپ اگر چاہیں تو اس کا توڑ کر سکتے ہیں۔ جوڑ توڑ کرنا تو انگریزوں کی گھٹی میں شامل ہے۔ سیاست کے میدان میں بھی انگریز نسل کے گھوڑے دلکی لگانے میں ماہر مانے گئے ہیں۔ میں تو ایک حقیر فقیر بندہ ہوں جو آپ کی عنایت سے اس جھونپڑے میں زندگی کے باقی ماندہ لمحوں کو شمار کر رہا ہوں۔ مجھے مایوس نہ کریں بابا، ہنری نے کڑکڑانے کی اداکاری کی۔ آپ کو میری خاطر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ جو کچھ کرنا تھا وہ تو تمہاری بیوی کر چکی۔ بابا رحیم نے اس بار کھردری آواز میں جواب دیا۔ اسی کی ڈھیل اور تمہاری غفلت کا نتیجہ ہے کہ ننکا تم دونوں پر حاوی ہو چکا ہے۔ تمہاری حیثیت اس کے سامنے دو کوڑی کی بھی نہیں رہی، اس لیے تو میں آپ کے قدموں میں حاضر ہوا ہوں۔ ہنری نے ہاتھوں کو اور مضبوطی سے جوڑ لیا۔ جو بندے اپنے خدا سے ڈرتے ہیں وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے، مجھے معلوم ہے میرے بزرگ، ہنری تیزی سے بولا۔ اس لیے ننکا آپ کے مکان کی طرف کبھی… بابا رحیم نے تلخ لہجے میں کہا، میں ننکا کی نہیں تمہاری بات کر رہا ہوں۔ میں سمجھا نہیں، ہنری نے مسمسی صورت بنا کر سوال کیا۔ تم بھی جس کتاب کو مانتے ہو اس کی ہدایت کو فراموش کر کے بھٹک رہے ہو۔ بابا رحیم نے طویل سانس لی۔ جو اپنی کتاب سے غافل ہو جاتا ہے پھر اندھیروں میں ٹھوکریں کھانا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ گناہ کے راستوں سے توبہ کر کے مقدس کتابوں کے روشن اصولوں کو اپنا لو۔ ننکا تو پلید ہے، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ آپ میرے لیے کوئی عمل کر دیں بابا، میں ہر خدمت کے لیے تیار ہوں۔ ہنری نے بڑی عاجزی سے درخواست کی۔ جو چیز تم خود آسانی سے حاصل کر سکتے ہو اس کی خاطر میرے سامنے ہاتھ کیوں پھیلا رہے ہو؟ میری ایک بات یاد رکھو، جو خود اپنے لیے کچھ نہ کر سکتا ہو دوسرا بھلا اس کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ مجھے کیا کرنا ہوگا؟
ہینری نے معصوم صورت بنا کر سوال کیا۔ سیدھے اور سچے راستے کو اپنانا ہوگا، ان باتوں پر عمل کرنا ہوگا جو تمہاری کتابوں میں درج ہیں۔ ریاکاری، دغا بازی، گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرنی پڑے گی۔ ان باتوں سے تائب ہونا پڑے گا جو انسان کو گمراہی سے دوچار کر دیتی ہیں۔ ان باتوں میں تو وقت لگے گا اور ننکا اس سے پہلے ہی موت کا تصور اور حکومت کا نشہ دونوں نے مل جل کر تمہیں بزدل بنا دیا۔ آپ میرا ہاتھ تھام لیں، میں بہادر بننے کا وعدہ کرتا ہوں۔ ہینری نے اتنی معصومیت سے جواب دیا کہ بابا رحیم کے نورانی چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ہینری سے کہا، میں صرف تمہاری حد تک ننکا کا راستہ کھوٹا کرتا رہوں گا، لیکن ایک شرط پر۔ مجھے آپ کی تمام شرطیں منظور ہیں، ہینری نے تیزی سے اقرار کیا۔ تم ابھی اور اسی وقت سے صداقت اور سچائی کے راستے کو اپنا لو، اور میں اگر کبھی تم سے کوئی سوال کروں تو تم اسے پورا کرنے میں کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرو گے۔ آئی پرومس، مجھے منظور ہے۔ پھر تم آرام اور سکون سے جا سکتے ہو، ننکا تمہاری ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہینری کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے روایتی انداز میں آگے جھک کر بابا رحیم کے پیروں کو ہاتھ لگایا، پھر تیزی سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ تو ابوالقاسم نے دوبارہ ظاہر ہوتے ہوئے سنجیدگی سے دریافت کیا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں پھر تمہیں صبر و تحمل سے کام لینے کا مشورہ دوں گا، بابا رحیم نے نرم گفتاری سے کہا۔ فی الحال اپنی ذات کے دوسرے پہلو پر دھیان دو، آگے جو خدا کو منظور ہو۔ ابوالقاسم نے کوئی جواب نہیں دیا، تجسس بھری نظروں سے بابا رحیم کے دراز قد کو نگاہوں میں جانچتا رہا، پھر یکلخت ہوا میں تحلیل ہو کر نظروں سے دوبارہ اچھل ہو گیا۔ ٹارچ کی مدھم روشنی میں وہ دونوں تنگ و تاریک غار کے سیلن زدہ اور بدبودار راستے سے بہت سنبھل کر اور قدم جما کر آگے بڑھ رہے تھے۔ قدموں کے نیچے سنگلاہ اور ناہموار پتھر تھے۔ دور کہیں سے تیز دھار بہتے ہوئے پانی کا شور بھی سنائی دے رہا تھا۔ سنگلاہ راستے کے ایک طرف آہنی چٹان نما دیوار تھی، جس کے نوکیلے اور تیز دھار پتھر ان کے تیزی سے آگے بڑھنے میں مزاحمت کر رہے تھے۔ دوسری طرف دیوار نما کوئی چیز نہیں تھی۔ بامشکل 1.5 فٹ کا وہ راستہ پتھریلی چٹانوں کو کاٹ کر وجود میں لایا گیا تھا۔ اس راستے کو اختیار کرنے سے بیشتر ان دونوں نے ٹارچ کی روشنی نیچے کی سمت کر کے ہلا کی گہرائی کا اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن انہیں اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ دیوار یا چٹان نما کسی چیز کا بھی دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ میرا خیال ہے ہمیں یہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا، لیکن بہت ہوشیاری اور احتیاط سے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہی راستہ مدفون خزانے تک جاتا ہے؟ دوسرے شخص نے دریافت کیا۔ گب اندھیرے میں وہ دونوں ہی تاریکی کا ایک حصہ بن کر رہ گئے تھے۔ کسی کی شکل بھی صاف طور پر نظر نہیں آ رہی تھی، وہ محض انسانی ہیولوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ جب تک خزانہ ہماری نظروں کے سامنے نہ ہو، یقین سے کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، پہلے شخص نے دبی زبان میں کہا۔ ویسے ایک محتاط اندازے سے میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ یہ مخدوش راستہ خزانے تک ہماری رہنمائی ضرور کرے گا۔ پانی کا یہ تیز شور کیسا ہے؟ دوسرے نے سرگوشی کی۔ ہو سکتا ہے قلعے کے اس حصے کے نیچے سے کوئی تیز رفتار ندی گزرتی ہو، پہلے نے کہا۔ یہ علاقہ چونکہ نشیب میں ہے، اس لیے پانی کا تیز بہاؤ ناہموار چٹانوں سے ٹکرا کر شور پیدا کر رہا ہے، گویا ہماری ایک ذرا سی لرزش۔ ہاں، دوسرے نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، ایک معمولی سی غلطی یا لاپرواہی ہمارے مشن کو نہ صرف ناکام کر دے گی، بلکہ شاید ہماری گلی سڑی لاشوں کے ٹکڑے بھی کسی کو ہمارا پتہ و نشان نہ دے سکیں گے۔ حیرت ہے کہ ہم اس راستے تک پہنچ گئے اور ابھی تک قلعے کے محافظوں سے ہمارا واسطہ نہیں پڑا، پہلے نے حیرت کا اظہار کیا۔ تم اسے مقدر کی مہربانی بھی کہہ سکتے ہو، دوسرے شخص نے ٹارچ کی روشنی کا دائرہ ناہموار اور خطرناک راستے پر دور تک بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہمیں کسی خوش فہمی کا شکار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ممکن ہے اس تنگ راستے کو عبور کرنے کے بعد ہمارے لیے کچھ مشکلات بھی پیدا ہوں، اس لیے ہر لمحہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ درست ہے کہ شاہی دفینہ اب تک لاتعداد لوگوں کو حیرت انگیز طور پر نگل چکا ہے؟ تم شاید موت سے خوفزدہ ہو، اس بار دوسرے شخص نے قدرے اکتائے ہوئے مگر ٹھوس لہجے میں کہا۔ دنیا میں کوئی مہم جوئی خطرے سے خالی نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے نڈر اور بے خوف جیالے دن کی روشنی میں بھی فیصلے کی ایک معمولی چوک سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس وقت تو پھر گپ اندھیرا ہے۔ ویسے تم اگر گھبرا رہے ہو تو واپس جا سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ تم نے میرے بارے میں غلط اندازہ لگایا، پہلے شخص نے تیزی سے جواب دیا۔ ابھی سے ہمیں ایک دوسرے کو بزدل یا خوفزدہ قرار دینے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ میرا خیال ہے اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، دوسرے نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ پھر وہ دونوں آگے پیچھے قدم بڑھانے لگے۔ خاصی دیر تک وہ پھونک کر قدم اٹھاتے رہے۔ گرمی اور حوث کی شدت نے دونوں کو سر سے پاؤں تک پسینے میں شرابور کر رکھا تھا۔ ان کا درمیانی فاصلہ 1 فٹ سے زیادہ نہیں تھا۔ دونوں کے پاس شکاری ٹارچ موجود تھی، لیکن اب وہ اس کا استعمال نہیں کر رہے تھے۔ پھر اگلا شخص اچانک لڑکھڑا گیا۔ اس کے پاؤں کے نیچے پھسلن تھی جسے شاید وہ اندھیرے میں دیکھنے سے قاصر تھا۔ چنانچہ اس نے جیسے ہی قدم اس جگہ رکھا، اس کا پاؤں رپٹ گیا۔ خود کو سنبھالنے کی خاطر اس نے پشت کی چٹان پر ہاتھ جمانے کی کوشش کی تو شکاری ٹارچ کسی پتھر سے ٹکرا کر اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔
پھر کوئی 40 سیکنڈ بعد ہی نیچے پانی میں اس کے گرنے کی ہلکی سی آواز سنائی دی تھی۔ دوسرے شخص نے جو پیچھے تھا اپنے ساتھی کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ نیچے کوئی چکنی کائی نما شے ضرور ہے۔ آگے والے شخص نے اپنا پورا وزن چٹان پر ڈالتے ہوئے کہا، قسمت اچھی تھی تو بچ گیا، ورنہ شاید ٹارچ کے ساتھ میں بھی کسی نوکیلی ابری ہوئی چٹان سے ٹکرا کر موت کے منہ میں پہنچ چکا ہوتا۔ دوسرے شخص نے گھٹنے کے بل نیچے بیٹھ کر اپنی ٹارچ روشن کی، پھر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ناہموار راستے پر کائی یا اور کسی قسم کی چکنائی نہیں تھی، بلکہ گاڑھا گاڑھا تازہ خون تھا جو دور تک نظر آ رہا تھا۔ یہ دیکھو ادھر، آگے والے شخص نے چٹان کے نچلے حصے کو جو ناہموار راستے سے ملا ہوا تھا غور سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ خون اس چٹان سے رس رس کر نکل رہا ہے۔ کیا مطلب؟ دوسرے نے خون کے رساؤ پر غور کرتے ہوئے کہا، کیا اس سنگلا چٹان کی دوسری سمت کوئی خونی ندی بھی موجود ہے؟ نہیں، اس کے ساتھی نے طویل سانس بھر کر جواب دیا، یہ ان خطرناک بلاؤں کا کوئی ناقابل تردید زہر ہے جو ہمیں آگے جانے سے خبردار کر رہا ہے۔ پھر اب تمہاری کیا رائے ہے؟ دوسرے نے سنجیدگی سے پوچھا، کیا اس گاڑھے خون پر چلنا ہمارے لیے دانش مندی ہوگا؟ اس کے سوا کوئی اور چارہ کار بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرے نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کی ٹارچ کی تیز روشنی آگے جانے والے راستے پر مرکوز تھی، جس پر دور دور تک گاڑھا خون موجود تھا، جو حیرت انگیز طور پر چٹان کے نچلے حصے سے رس رس کر آہستہ آہستہ پھیلتا ہوا 1.5 فٹ کے ناہموار راستے سے گزر کر نیچے گہرائی کی سمت بہ رہا تھا۔ کچھ خزانے بڑے جیودھاری یعنی جان لینے والے ہوتے ہیں، پہلے شخص نے سنبھل کر جواب دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ خوفناک بلائیں ان دفینوں پر اپنا قبضہ جما لیتی ہیں جو کسی کی رسائی اصل خزانے تک نہیں ہونے دیتی۔ تم نے مجھے بتایا تھا کہ ایک بار پہلے بھی تم خزانہ کے حصول کی مہم پر آئے تھے لیکن ناکام ہو گئے تھے۔ لیکن میں آج بھی زندہ ہوں، اس نے عجیب وحشتناک انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا اس بار بھی تم اس راستے سے گزرے تھے؟ دوسرے نے دریافت کیا۔ نہیں، وہ دوسرا راستہ تھا، اس نے اپنے ساتھی کو گھورتے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیر کر جواب دیا۔ اس وقت میرے ساتھ ایک نہایت خوبصورت گداز جسم والی انگریز عورت تھی، بڑی نڈر اور بے خوف، بالکل تمہاری ہی طرح۔ لیکن کیا؟ دوسرے نے اپنے ساتھی کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے وضاحت طلب انداز میں پوچھا، تم کچھ کہتے کہتے خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ کیا اس مہم پر وہ عورت کام آ گئی تھی؟ ہاں، وہ بڑی پراعتماد عورت تھی، میں نے اس جیسی بہادر اور بے خوف عورت پہلے کبھی نہیں دیکھی، لیکن اس کا وہی اعتماد اسے لے ڈوبا۔ کیا مطلب؟ مطلب بہت صاف ہے، اس نے اپنے ساتھی کے تندرست اور توانا جسم کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ کر سرسراتی آواز میں کہا۔ شاہی دفینے کو حاصل کرنے کے لالچ نے اس پر جنون کی کیفیت طاری کر رکھی تھی۔ اس نے میری معلومات سے فائدہ اٹھانے کی خاطر فوراً ہی میرے ساتھ خزانے کی مہم کو سر کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ مجھے آج بھی اس کی موت کا دکھ ہے، لیکن اس کے حسین اور خوبصورت جسم میں دوڑنے والے خون میں ایسی کشش تھی کہ میں اپنی اشتہا پر قابو نہ پا سکا۔ اور تم؟ دوسرے شخص کے ذہن میں خوفناک بجلیاں کوندنے لگیں، خوف کی ایک سرد لہر اس کے پورے جسم میں سرایت کر گئی۔ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے اپنے ساتھی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، تم کیا بتانا چاہ رہے ہو؟ پریشان مت ہو میرے عزیز، دوسرے شخص نے عجیب انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، تم میرے ساتھ اس مقام تک آ گئے ہو جہاں برسوں پہلے یہاں دفن کیے گئے شاہی خزانے کی سرحدیں شروع ہوتی ہیں۔ ان سرحدوں کے اس پار تم جیسے سر پھروں کا راج ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد مجھے میری من مانی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دیوی دیوتا اور کڑیالے ناک مجھ پر مہربان ہیں۔ میں ان خوفناک بلاؤں کا ایک ادنا غلام ہوں جو مدفون خزانے تک کسی بھی انسان کو پہنچ کر ناکام بنانے کی خاطر ہمہ وقت چوکنا رہتی ہیں۔ شیش ناگ مہاراج جانتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ آج تک دھوکہ نہیں کیا، صرف خون پر میرا حق ہے۔ گوشت اور ہڈیاں ناگ مہاراج کے کام آتی ہیں، تم انسان نہیں بلکہ… جواب میں دوسرے شخص نے ایسا فلک شگاف اور جنونی کہکہا لگایا کہ اس کی باز گشت کی آوازیں دیر تک گونجتی رہیں۔ دوسرا شخص سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا، اس کی سانس دھونکنے کی طرح چلنے لگی۔ اسے علم ہو گیا تھا کہ جس شخص پر اس نے خزانے کے حصول کی خاطر اعتماد کیا تھا وہ کوئی انسان نہیں، عفریت تھا جو نہ جانے کتنے عرصے سے سر پھرے بے گناہ مرد اور عورتوں کا خون پی کر اپنے گندے اور ناپاک وجود کو دوام بخش رہا تھا۔ ایک لمحہ تک ساکت و جامد کھڑا وہ اپنے ساتھی کو دیکھتا رہا، جس کی آنکھوں کی سرخی آہستہ آہستہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بار بار اپنی گندی زبان کو بھدے اور موٹے موٹے ہونٹوں پر یوں پھیرا تھا جیسے برسوں کا پیاسا ہو۔ بتدریج اس کے چہرے کے نقوش کسی خوار درندے کی ہولناک شکل اختیار کر رہے تھے۔ گھبراؤ مت،
اس نے بڑی رازداری سے کہا، تمہاری قربانی رائے گا نہیں ہوگی، تمہارا خون میری پیاس بجھائے گا۔ پھر جب شیش ناگ مہاراج تمہارے گوشت اور ہڈیوں کو چبا کر اگل دیں گے تو تم بھی ایک بلا کا روپ دھار لو گے۔ اس کے بعد تمہیں بھی اس جیودھاری خزانے کی حفاظت کرنا ہوگی جس پر کیول دیوی دیوتاؤں کا قبضہ ہے۔ وہ بدستور گنگ سا کھڑا اپنے ساتھی کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے نے حیرت انگیز طور پر کسی بھیڑیے اور شیر کی ملی جلی خوفناک شکل اختیار کر لی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں کسی ریچھ سے مشابہ نظر آ رہی تھیں۔ موت کا بھیانک تصور اس کے وجود کو دہلا رہا تھا۔ پھر شاید وہ زندگی بچانے کا جنون ہی تھا جس نے اسے اچانک چٹان سے دوسری طرف خلا میں چھلانگ لگانے پر مجبور کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر وہ نشیب میں بہنے والی ندی میں گرا اور درمیان میں کسی چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش نہ ہوا تو اپنی زندگی بچانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ وہ ایک ماہر تیراک تھا اور بپھری ہوئی موجوں سے بھی متعدد بار نبرد آزما ہو کر کئی انعامی مقابلے جیت چکا تھا، لیکن جو کچھ اس نے سوچا تھا وہ محض ایک بھیانک خواب بن کر رہ گیا۔ اس کے فضا میں چھلانگ لگاتے ہی جیسے بے شمار شیطانی قوتیں جاگ اٹھی تھی۔ تاریکی یکلخت اتنی تیز روشنی میں تبدیل ہوئی کہ اس کی آنکھیں چندھیاسی گئیں۔ اس نے اچانک بے شمار خوفناک بلاؤں کو جن کا دھڑ انسان جیسا، سر گدھ جیسا اور ہاتھ کسی آدم خور کے پنجوں جیسے تھے، فضا میں اپنے چاروں طرف پرواز کرتے دیکھا، جو خوخار انداز میں اس کی طرف لپک رہی تھیں۔ وہ تیزی سے نیچے کی سمت جا رہا تھا اور خدا سے دعا مانگ رہا تھا کہ کسی طرح ندی میں گرے تاکہ اپنی زندگی بچانے کی خاطر ہاتھ پاؤں مارنے سے محروم نہ رہے۔ اب خدا یاد آ رہا ہے بدبخت، پہلے لالچ نے تجھے اندھا کر دیا تھا۔ ایک نادیدہ آواز اسے اپنے کانوں میں کہیں بہت دور سے آتی محسوس ہوئی، لیکن اس کے بعد وہ سفریت کے طاقتور بازوؤں میں جکڑا جا چکا تھا جس کی کتوں جیسی لمبی زبان ہونٹوں پر لپ لپا رہی تھی۔ تمہارے خون پر صرف میرا حق ہا۔ پراسرار افریت نے حلق سے ہرخراہٹ کی آواز نکالتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے شروع ہوئے، پھر اس نے اپنے پنجہ نما ہاتھوں سے اس کے گلے کو پوری شدت سے دبانا شروع کر دیا۔ شرافت حسین اس طرح ہڑبڑا کر اٹھے جیسے بے خیالی میں ان کا ہاتھ بجلی کے ننگے تاروں سے چھو گیا ہو۔ ان کا دل پوری شدت سے دھڑک رہا تھا۔ جو کچھ انہوں نے خواب کی کیفیت میں دیکھا اس کا ایک ایک منظر واضح طور پر ان کے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ اس ہولناک خواب کے ساتھ ہی ان کے دماغ میں ننکا کا بتایا ہوا عمل بھی سر ابھارنے لگا۔ شرافت حسین بڑی دیر تک خواب میں نظر آنے والے مناظر کے ایک ایک جزیات پر غور کرتے رہے۔ ان کے ذہن میں رہ کر یہ خیال ابھر رہا تھا کہ جس شخص نے زندگی بچانے کی خاطر خلا میں چھلانگ لگائی تھی وہ انہی کا اپنا ایک روپ تھا۔ دوسری شخصیت جو افریت تھی وہ ننکا کے سوا اور کسی کی نہیں ہو سکتی تھی، جس نے بہرحال ان کو خزانے کی تلاش میں نہ صرف آمادہ کر لیا تھا بلکہ ان سے بڑی چیز کی قسم بھی کھلوا لی تھی کہ وہ اس سے وفادار رہیں گے اور کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کریں گے۔ تو کیا ننکا مجھے خزانے تک پہنچنے سے پہلے درمیان میں اپنے راستے سے ہٹا دے گا؟ شرافت حسین کے ذہن میں یہ خیال بڑی سرعت سے ابھرا۔ ننکا کی خباستوں کے بارے میں چنار گڑھ کا بچہ بچہ واقف تھا۔ وہ نیچ ذات تھا، گندگی اور غلاظت کھاتا تھا، اس لیے قابل اعتبار بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس نے خاص طور پر خزانے کی تلاش میں شرافت حسین کو اپنا حصے دار بنایا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ تحصیل کا کوئی دوسرا شخص ننکا کے اس عمل کے لیے تیار نہ ہوتا جس کی حامی شرافت حسین خزانے کی لالچ میں بھر چکے تھے۔ لوگ اس کے سائے سے بھی دور رہنے کے عادی تھے۔ اس کے ساتھ کسی معاملے میں شراکت پر آمادہ ہونے پر کوئی آمادہ نہ ہوتا۔ رہا دیوی دیوتاؤں کی قسم کھانے کا مسئلہ تو جو شخص سر سے پاؤں تک گناہوں میں لتھڑا ہوا ہو وہ جھوٹی قسمیں بھی کھا سکتا تھا، اس کے قول و فعل پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ شرافت حسین خاصی دیر تک ننکا اور اس کے ساتھ کیے وعدے پر غور کرتے رہے۔ کئی بار ان کے ذہن میں یہ خیال بھی ابھرا کہ وہ ننکا سے کھل کر انکار کر دیں اور اپنا راستہ اس کے راستے سے ہمیشہ کے لیے الگ کر لیں۔ خواب میں انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ ان کے لیے پریشان ذہن کی ایک ممکنہ بھیانک پیداوار بھی ہو سکتی تھی، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ غیبی اشارے ہوں جو شرافت حسین کو ان کے ارادے سے باز رکھنا چاہتے ہوں۔ موہن، شرافت حسین کے ذہن میں بنسی مکھرجی کا خیال ابھر آیا۔ چنار گڑھ کی روانگی سے پہلے وہ اپنے والد کی ایما پر بنسی مکھرجی سے ملے تھے۔ بنسی مکھرجی نے اپنی جوتش وویا سے حساب کتاب لگا کر انہیں 3 باتوں کے لیے خاص طور پر بہت محتاط رہنے کی تاکید کی تھی۔ اپنی خوشی کی خاطر کبھی دھرتی پر رینگنے والی کسی چیونٹی کو بھی جان بوجھ کر کشٹ نہ دینا، کسی کے جیون سے کھیلنا گھور پاپ ہے۔ نمبر 2، منشیہ ہو یا جانور جو بھی گند کھانے کا عادی ہو اس کی چھایا سے بھی دور رہنا۔ نمبر 3، بغیر چھان بین کیے کسی غریب کے پیٹ پر لات نہ مارنا۔ بنسی مکھرجی نے شرافت حسین کے 2-3 سوالات کا جواب دینے سے گریز کیا تھا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کھل کر مستقبل کے بارے میں صاف صاف کچھ بتانے سے قاصر ہیں، اس لیے کہ دیوی دیوتاؤں نے ان کی زبان پر تالے ڈال دیے ہیں۔ اس وقت شرافت حسین کو بنسی مکھرجی کی باتیں اندھیرے میں چلائے گئے اس تیر سے زیادہ وزن دار نہیں لگی تھی۔
جو قسمتی سے کبھی کبھی نشانے پر لگتا ہے، لیکن اس وقت وہ بڑی سنجیدگی سے ان باتوں پر غور کر رہے تھے۔ ان کے 2 اشارے اب پوری طرح واضح ہو چکے تھے۔ کسی کے جیون سے کھیلنا گھور پاپ ہے۔ یہ اشارہ اس معصوم بچے کی طرف تھا ننکا نے جسے بھوکا پیاسا رکھ کر ذبح کرنے اور اس کے دل کے خون سے روئی تر کرنے کو کہا تھا۔ منشیہ ہو یا جانور، جو گند کھانے کا عادی ہو، اس کی چھایا سے بھی دور رہنا۔ حالات کے پیش نظر یہ اشارہ 100% ننکا کی پراسرار شخصیت کی طرف تھا، جو سفلی کا ماہر تھا۔ تیسرا اشارہ ابھی تک واضح نہیں ہوا تھا، لیکن صرف 2 اشارے ہی کافی تھے۔ شرافت حسین بہت دیر تک خواب کی بھیانک جزیات اور بنسی مکھرجی کی پیشگوئی کے بارے میں غور کرتے رہے۔ پھر انہوں نے طے کر لیا کہ وہ اگلی ہی ملاقات میں ننکا سے قطع تعلق کر لیں گے۔ وقتی طور پر ایک حتمی فیصلہ کر لینے کے بعد شرافت حسین نے اٹھ کر غسل کیا، لباس تبدیل کیا، پھر ناشتے سے فراغت پا کر ڈرائنگ روم میں آ کر اخبار کے مطالعے میں مصروف ہو گئے۔ بظاہر وہ اخبار کی سرخیوں میں محب نظر آ رہے تھے، لیکن ان کے ذہن میں ننکا کا تصور بھی کل بلا رہا تھا۔ اس شاہی خزانے کا خیال بھی بار بار سر ابھار رہا تھا، جس کے حصول کی خاطر انہوں نے ننکا سے دوستی نبھانے کا وعدہ کیا تھا۔ دفتر کا وقت ہوا تو وہ تیار ہو کر اس کمرے میں آ کے، جو کوٹھی ہی کا ایک حصہ تھا، ذہن الجھا ہوا ہو اور قوت فیصلہ متزلزل ہو تو انسان پوری یکسوئی سے اپنے فرائض منصبی انجام دینے کے قابل نہیں رہتا۔ یہی کیفیت شرافت حسین کی تھی۔ انہوں نے 2-1 فائل الٹ پلٹ کر دیکھے، پھر عاصم بیگ کو بلا کر اس کے ساتھ ضروری دفتری معاملات پر تبادلہ خیالات کرنے لگے۔ عاصم بیگ بڑے محتاط انداز میں گفتگو کر رہا تھا۔ ایک بار وہ مجبوراً کسی دوسرے نائب تحصیلدار کے حکم پر جو غلط قدم اٹھا چکا تھا، اسی نے اس کی راتوں کی نیندیں اڑا دی تھی۔ اس کے بعد سے اس نے توبہ کر لی تھی کہ دوبارہ کسی قیمت پر بھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے اس کا ضمیر مطمئن نہ ہو۔ یوں بھی وہ ایک محنتی اور دیانتدار شخص تھا، عملے میں سب سے پرانا اور تجربے کار تھا، اس لیے تحصیل کے تمام دفتری معاملات پر پوری دسترس بھی رکھتا تھا۔ مسٹر عاصم، شرافت حسین نے ایک فائل کو ڈسکس کرنے کے بعد کچھ سوچ کر کہا، کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ننکا ایک بار مجھ سے گھر پر ملاقات کر چکا ہے؟ جی ہاں، عاصم بیگ نے بہت سنبھل کر جواب دیا۔ خادم بتا رہا تھا کہ وہ کسی جائیداد کے کاغذات لے کر آیا تھا۔ وہ کاغذات جعلی تھے، اس لیے میں نے اسے بھگا دیا تھا، شرافت حسین نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ خادم نے 1 ہفتے کی چھٹی کی درخواست دی ہے۔ عاصم بیگ نے بات کا رخ بدلنے کی خاطر کہا، آپ جو حکم دیں اس کی رخصت منظور کر لیں۔ شرافت حسین نے لاپرواہی سے جواب دیا، میں خادم کی جگہ دفتر کے کسی مناسب اور ذمہ دار چپڑاسی کو عارضی طور پر آپ کی خدمت پر نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ شرافت حسین نے تیزی سے کہا، بس تو بیگم صاحبہ کے ساتھ الہ آباد گیا ہوا ہے، کل یا پرسوں تک واپس آ جائے گا۔ میرے لیے کوئی اور حکم؟ آپ سے ایک بہت ضروری اور اہم بات معلوم کرنی ہے، لیکن اس شرط پر کہ آپ اس کا ذکر کسی اور سے نہیں کریں گے۔ شرافت حسین نے کچھ سوچ کر مدھم آواز میں کہا، چنار گڑھ کی تعیناتی کے بعد میں نے جو رائے آپ کے بارے میں قائم کی ہے وہ بہت اچھی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے بھی میرے بارے میں تھوڑا بہت اندازہ ضرور لگا لیا ہوگا، خاص طور پر اس بات کا کہ میں پیٹ کا ہلکا نہیں ہوں۔ جو بات میرے اور آپ کے درمیان ہوگی اس کا علم کسی اور کو نہیں ہوگا، نہ ہونا چاہیے۔ آپ میری کارکردگی سے مطمئن ہیں، یہ آپ کی ذرا نوازی ہے۔ عاصم بیگ نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، پھر بڑے اعتماد سے بولا، آپ مجھ پر اعتماد کر سکتے ہیں، میں ہمیشہ آپ کے معیار پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ میرے چارج لینے سے بیشتر دفتر کی ایک اہم فائل گم ہو گئی تھی۔ فی الوقت اس کی اہمیت نہیں ہے، لیکن اگر اس جائیداد کے بارے میں کوئی سوال اٹھا تو اچانک اس کی ضرورت پڑ بھی سکتی ہے۔ عاصم بیگ کے دل کی دھڑکنیں یک لخت تیز ہو گئیں، جو تلوار اس کے سر پر خطرے کی صورت میں منڈلا رہی تھی۔ شاید اب اس کی رسی ٹوٹنے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ اگر چاہتا تو بڑی خوبصورتی سے گمشدہ فائل کے بارے میں اپنی لا علمی کا اظہار بھی کر سکتا تھا۔ اپنے وسیع تجربے کی روشنی میں شرافت حسین کو مطمئن کرنے کی خاطر وہ کئی مفروضے پیش کر کے گلو خلاصی حاصل کر سکتا تھا، لیکن وہ یہ بھی بخوبی جانتا تھا کہ اگر اس نے ایک سچ کو چھپانے کی خاطر کسی جھوٹ کا سہارا لیا تو پھر اس جھوٹ کو نبھانے کی خاطر اسے کئی بہانے اور بھی تراشنے پڑیں گے۔ چنانچہ اس نے فوری طور پر یہی مناسب سمجھا، جو بات سچ ہے اس کا اقرار کر لیا جائے اور وہ تفصیل بیان کر دی جائے، جس کی وجہ سے اسے مجبوراً وہ فائل ایک سابقہ نائب تحصیلدار کے جبری حکم کے پیش نظر غائب کرنی پڑی تھی۔ لیکن بیشتر اس کے کہ وہ شرافت حسین کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرتا۔ فون کی گھنٹی بجی اور شرافت حسین نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ میں حسنہ بول رہی ہوں۔ صاحب خیریت تو ہے؟ شرافت حسین نے بیوی کی آواز سن کر دریافت کیا، تمہاری امی کیسی ہیں؟ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹروں نے ہسپتال میں داخل کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ حسنہ بیگم نے گلگیر آواز میں کہا، مجھے یہاں کچھ دنوں رکنا پڑے گا، بشرطے کہ آپ اجازت دیں۔ اس میں اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ شرافت حسین نے سنجیدگی سے کہا، آپ بالکل پریشان نہ ہو سکتا ہے کل تک میں بھی آ جاؤں۔ شرافت حسین نے بیوی سے بات کرنے کے بعد اپنے گھر فون کیا تو ان کے والد نے بھی حسنہ بیگم کی ماں کی بیماری اور خراب حالت کی تصدیق کی اور یہ مشورہ بھی دیا
کہ وہ بھی 1-2 دن کے لیے الہ آباد آ جائیں تو مناسب ہوگا۔ باپ سے بات کرنے کے بعد شرافت حسین نے فون کا ریسیور رکھا تو عاصم بیگ نے پوچھا، کیا بیگم صاحبہ کی والدہ کی طبیعت خدا نہ خواستہ کچھ زیادہ بگڑ گئی ہے؟ جی ہاں، مجھے بھی 1-2 روز کے لیے جانا ہوگا۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی روانگی کا بندوبست کرا دوں گا۔ میرے جانے کے بعد دفتر کی ساری ذمہ داری آپ ہی کو سنبھالنی پڑے گی۔ کوئی اہم ضرورت محسوس ہو تو آپ مجھ سے فون پر بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں، شرافت حسین نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ دفتر کی طرف سے بالکل پریشان نہ ہو، میں شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گا۔ پھر شرافت حسین نے اسی روز پہلی ٹرین سے جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو عاصم بیگ روانگی کا بندوبست کرنے کی خاطر اٹھ گیا۔ دفتر سے نکلتے وقت انہوں نے دل ہی دل میں اطمینان کا طویل سانس لیا تھا۔ گمشدہ فائل کا مسئلہ ان کی قسمت سے ایک بار پھر ٹل گیا تھا۔ بابا رحیم سے ملاقات کر لینے کے بعد ہنری کے دل سے ننکا کا خوف کسی حد تک کم ضرور ہو گیا تھا، لیکن ہنری اس بات کو آزمانا چاہتا تھا کہ وہ بابا رحیم کے کہنے کے مطابق کس حد تک ننکا کی حواستوں سے محفوظ رہ سکے گا۔ آزمائشی امتحان کے لیے بھی ہنری نے مارٹینا ہی کا انتخاب کیا تھا۔ وہ ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتا تھا۔ ایک طرف تو ننکا کو یہ باور کرانا مقصود تھا کہ اب اس کا گندا علم ہنری کے سلسلے میں مؤثر ثابت نہیں ہوگا، دوسری طرف اسے مارٹینا کی سرزنش بھی کرنی تھی جو ننکا کی شے پا کر ہاتھ سے نکلی جا رہی تھی۔ اس کی حد سے تجاوز کرتی بے راہ روی ہنری کے وقار کے لیے خطرہ بنتی جا رہی تھی۔ ہنری ایک عورت کے لیے اپنے رعب و دبدبے کو قربان نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لیے عورتوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس رات کے 11:30 کا عمل تھا جب ہنری نے اچانک اپنی ذاتی کوٹھی کے احاطے میں قدم رکھا تھا۔ چوکیدار خلاف توقع ہنری کی آمد سے بوکھلا گیا تھا۔ میم صاحب کہاں ہیں؟ ہنری نے چوکیدار کی بوکھلاہٹ محسوس کرتے ہوئے درشت لہجے میں دریافت کیا۔ وہ اپنے کمرے میں ہیں۔ انگریز چوکیدار نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی۔ کب آئی تھی یہاں؟ 2 گھنٹے بیشتر۔ اس کے ساتھ اور کون ہے؟ ہنری نے بدستور بگڑے ہوئے تیور کا مظاہرہ کیا۔ پولیس چوکی کا انچارج مارٹن ڈگلس صاحب، چوکیدار نے طبی زبان میں کہا۔ پولیس چوکی کا انچارج مارٹن ڈگلس صاحب؟ ہنری مارٹن ڈگلس کا نام سن کر تلملا اٹھا۔ ننکا کے مقابلے میں ڈگلس انگریز ضرور تھا، لیکن وہ اس کا ایک ادنا ماتحت تھا۔ ہنری نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، پھر تیز تیز قدم اٹھاتا کوٹھی کے اندر داخل ہو گیا۔ اسے مارٹینا کی بڑھتی ہوئی آزادی سے اس بات کی توقع تھی کہ وہ وقتی طور پر کسی کو بھی اپنے قرب کی لذتوں سے سرشار کر سکتی ہے، لیکن کم از کم ڈگلس کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ سفید چمڑی کا ہونے کے باوجود وہ ہنری کا ماتحت تھا۔ ہنری کی پیشانی پر آنے والا ایک بل بھی ڈگلس کی ملازمت ختم کر سکتا تھا۔ کم از کم اسے ہنری کی عزت سے کھیلنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ مارٹینا کی خوابگاہ کے دروازے پر پہنچ کر وہ ایک لمحہ کو رکا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال بڑی سرعت سے ابھرا کہ اگر وہ ڈگلس کی خوبصورت اور حسین بیوی کے ساتھ رنگ رلیاں منا سکتا ہے تو مارٹینا کو بھی یہ حق حاصل تھا کہ وہ ڈگلس کو داد عیش دے سکے۔ خود ہنری نے بھی اسے اجازت دی تھی کہ وہ اگر چاہے تو کسی سفید فام اور صاحب حیثیت شخص سے تعلقات استوار کر سکتی ہے، لیکن اسے ننکا جیسے گندے اور بدنام شخص سے ہر قیمت پر قطع تعلق کرنا ہوگا۔ ہنری نے خود کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ خاموشی سے الٹے قدموں واپس لوٹ جائے، لیکن اقتدار اور طاقت کا نشہ اس کے ارادے پر غالب آ گیا۔ اس نے بند دروازے کو نفرت اور حقارت بھری نظروں سے دیکھا، پھر ہاتھ اٹھا کر اس پر دستک دینے لگا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ ڈگلس سے کسی قسم کا جھگڑا یا فساد نہیں کرے گا، لیکن اسے اتنا ذلیل اور خوفزدہ ضرور کر دے گا کہ دوبارہ وہ مارٹینا کے سائے سے بھی پناہ مانگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ کون ہے؟ ہنری کے تیسری بار دستک دینے پر اندر سے مارٹینا کی آواز ابھری۔ ہنری، اس نے خود کو قابو میں رکھتے ہوئے جواب دیا، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ جواب میں کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی جو دروازے کے قریب آ کر تھم گئی، پھر دروازہ کے بولٹ کھول دیے گئے۔ ہنری نے مارٹینا کو غور سے دیکھا جو ہاتھ میں جام لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے جسم پر جو ریشمی اور باریک ڈریسنگ گاؤن تھا وہ اس کی ستر پوشی کے لیے قطعی ناکافی تھا۔ وہ اس وقت سرتاپا نشے میں چور نظر آ رہی تھی۔ تم نے کیوں زحمت کی ڈیئر؟ مارٹینا نے لاپرواہی سے کہا، میں نے 12 تک آنے کا وعدہ کیا تھا۔ میں ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا تمہیں بھی ساتھ لیتا چلوں۔ ہنری نے بہانہ تراشا۔ ڈگلس کے نظر آنے سے بیشتر وہ خود کو قابو میں رکھنا چاہتا تھا۔ اس کی نظریں مارٹینا کے عقب میں خوابگاہ میں بھٹک رہی تھی، لیکن ڈگلس اسے نظر نہیں آیا تھا۔ اب تم آ ہی گئے ہو تو پھر اندر بھی آ جاؤ۔ مارٹینا نے ہنری کے لیے راستہ چھوڑتے ہوئے مسکرا کر، اس وقت مجھے بھی تمہاری یاد نہ جانے کیوں ستا رہی تھی۔ اس کے آخری جملے میں گہرا طنز تھا۔ ہنری اس کی تلخی کو محسوس کر کے تل ملا اٹھا۔ کیا تم یہاں اکیلے شغل کر رہی ہو؟ اس نے خون کا گھونٹ پی کر سوال کیا اور قدم اٹھاتا اندر داخل ہو گیا۔ پورا کمرہ اب اس کی نگاہوں میں تھا۔ بستر پر نظر آنے والی شکنیں ہنری کے شبہے اور چوکیدار کے بیان کی تصدیق کر رہی تھی، لیکن مارٹن ڈگلس خوابگاہ میں موجود نہیں تھا۔ تمہارے مخبروں نے کیا اطلاع دی تھی؟ مارٹینا نے گلاس میں بچی شراب ایک ہی گھونٹ میں حلق کے نیچے اتارتے ہوئے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ تم غالباً یہاں مارٹن ڈگلس کے ساتھ آئی تھی؟ ہاں، مارٹینا مسکرا کر جواب دیا۔ مجھے اس سے کچھ ضروری باتیں کرنی تھی، مثلاً یہ کہ میں چاہتی ہوں کہ اس کوٹھی کی نگرانی اور سخت کرا دی جائے
تاکہ کسی کو پہلے سے اجازت لیے بغیر یہاں قدم رکھنے کی جرات نہ ہو سکے۔ تم نے مجھ سے ذکر کیا ہوتا تو میں براہ راست کسی اعلیٰ افسر سے… تمہارے پاس فرصت ذرا کم ہوتی ہے۔ مارٹینا نے مسکرا کر زہر آلود انداز اختیار کیا، پھر بولی، اور اعلیٰ افسروں کے سلسلے میں میرا تجربہ ہے کہ وہ کچھ زیادہ ہی اعلیٰ اور اپنے ذاتی کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ چھوٹے افسر زیادہ کارآمد ہوتے ہیں، ایک اشارے پر تلوے چاٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور زبان بھی بند رکھتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ فی الحال تمہارا کیا پروگرام ہے؟ ہنری نے بات کا رخ بدلنا چاہا۔ چوکیدار تمہارا وفادار ہے، لیکن مجھے اس کی زیادہ پرواہ نہیں ہے۔ مارٹینا نے اس بار قدرے خشک لہجے میں کہا۔ میں چاہتی تو کب کی اس کی چھٹی کر چکی ہوتی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ وہ تم سے اپنی وفاداری نبھاتا رہے۔ تم نے اس وقت کچھ زیادہ پی رکھی ہے۔ ہنری نے مارٹینا کے جملے کی تلخی کو محسوس کرتے ہوئے سپاٹ آواز میں کہا۔ چوکیدار نے تمہیں بتایا ہوگا کہ مارٹن ڈگلس پچھلے 2 گھنٹے سے میری خوابگاہ میں میرے ساتھ ہے۔ مارٹینا نے ایک توبہ شکن انگڑائی لے کر ہنری کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ اس نے غلط نہیں کہا، مارٹن 2 گھنٹے بیشتر میرے پاس تھا، لیکن میں نے اسے کوٹھی کے سلسلے میں نگرانی سے متعلق ضروری ہدایت دے کر پچھلے راستے سے رخصت کر دیا تھا۔ وہ اچھا، وفادار اور اشاروں پر عمل کرنے والا آفیسر ہے۔ بیوی کے معاملے میں خاصا خوش قسمت واقعہ ہوا ہے۔ تمہارا کیا تجربہ ہے؟ کیا وہ ہر اعتبار سے ایک حسین، بھرپور اور گداز جسم کی مالکہ نہیں ہے؟ ہنری ایک بار پھر اندر ہی اندر تل ملا کر رہ گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ چوکیدار سے محتاط رہنے کے لیے مارٹینا کے ذہن نے اپنے بچاؤ کی خاطر کچھ دوسرے مؤثر طریقے بھی اختیار کر رکھے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اس نے ہنری کی کوٹھی میں داخل ہونے کی بھنک ملتے ہی مارٹن ڈگلس کو چلتا کر دیا ہو۔ عین ممکن تھا کہ مارٹینا نے کسی بھاری انعام کے عوض چوکیدار کی وفاداری بھی خرید لی ہو۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ مارٹینا نے مسحری پر نیم دراز ہو کر ہنری کو سحر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا ڈگلس کی نوجوان اور خوبصورت بیوی کا سلسلے میں تم میری بات سے متفق نہیں ہو؟ کیا اس کی غزالی آنکھوں میں ایسا جادو نہیں ہے جو اعلیٰ افسروں کو بھی اپنا غلام بنانے کی بھرپور کشش رکھتا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ ہمارے دستے کے بھی کچھ بڑے آفیسر اس کے تلوے چاڑتے ہیں، بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اس کام میں۔ ہوگا، ہنری نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ تم کچھ جلدی میں ہو ڈارلنگ۔ اس بار مارٹینا کے خمار آلود نگاہوں میں ہنری کے لیے ایک خاموش پیغام تھا۔ اس پیغام میں نفرت کی آمیزش بھی تھی۔ کیا اب 2 گھڑی میرے پاس بھی نہیں بیٹھو گے؟ مارٹینا نے جملے کے ساتھ ایک توبہ شکن انگڑائی لی تو ہنری کو مجبوراً اس کی دعوت کو قبول کرنا پڑا، لیکن جتنی دیر وہ مارٹینا کے ساتھ بستر پر رہا اسے اس بات کا شدت سے احساس ہوتا رہا کہ مارٹینا نے محض اسے بہلانے کی خاطر لگاوٹ کی باتیں کر کے اکسایا تھا۔ اس کے اندر گرم جوشی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وہ صرف محبت کا ڈھونگرا چاہ رہی تھی، اور ہنری حالات کے پیش نظر خون کے گھونٹ حلق کے نیچے اتارنے پر مجبور تھا۔ ڈگلس کی بیوی کا تذکرہ کر کے مارٹینا نے اسے یقیناً اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کی تھی کہ اگر ہنری نے جوش میں آ کر حد سے گزرنے کی کوشش کی تو وہ بھی خاموش نہیں رہے گی۔ شرافت حسین کو الہ آباد سے واپس آئے 3 دن گزر چکے تھے۔ ساس کی بیماری کی وجہ سے انہوں نے حسنہ کو اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ وہ 15-20 روز تک ماں کے پاس رہ کر ان کی تیمارداری کر سکتی ہے۔ اس اجازت میں ان کا اپنا مفاد بھی شامل تھا۔ وہ ننکا کے معاملے کو پرسکون رکھ کر نپٹانا چاہتے تھے۔ الہ آباد میں قیام کے دوران انہوں نے ذاتی طور پر بنسی مکھرجی سے بھی ملاقات کی تھی، اپنا خواب بیان کر کے ان کی رائے طلب کی تھی، لیکن انہوں نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی تھی کہ بنسی مکھرجی نے کھل کر اس خواب کے بارے میں کسی رائے کا اظہار نہیں کیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ خواب کی تفصیل سننے کے بعد وہ ہاں سے مضطرب ہو گئے تھے۔ ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ خواب کے بارے میں شرافت حسین کو کسی اہم بات سے آگاہ کرنا چاہتے تھے، لیکن کسی نادیدہ طاقت نے ان کے ہونٹوں پر تالے ڈال رکھے تھے۔ شرافت حسین نے بنسی مکھرجی سے اپنی اور ننکا کی ملاقات یا کلا میں مدفون خزانے کے بارے میں شرکت کے معاہدے کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ خواب کا تذکرہ بھی سرسری طور پر کیا تھا، مگر یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکے تھے کہ بنسی مکھرجی کی پراسرار خاموشی کوئی نہ کوئی معنی ضرور رکھتی ہے۔ انہوں نے زیادہ کریدنا بھی مناسب نہیں سمجھا اور بستوں کو ساتھ لے کر واپس چنار گڑھا گئے۔ ویسے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ننکا سے کیا ہوا معاہدہ توڑ دیں گے، لیکن اس خیال کے ساتھ ہی انہیں کروڑوں کی مالیت کے شاہی خزانے سے دستبردار ہونے کا تصور بھی ستانے لگتا تھا۔ تحصیل واپس آ کر وہ دفتری ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد ننکا کا انتظار بھی کرتے رہے۔ ننکا سے ان کی آخری ملاقات کو 10 روز سے زیادہ گزر چکے تھے، لیکن اس عرصے میں ننکا نے نہ تو ان سے دوبارہ ملاقات کی تھی، نہ ہی وہ تحصیل میں کسی کو نظر آیا تھا۔ چنار گڑھ سے ننکا کی پراسرار گمشدگی سے شرافت حسین کے ذہن میں بے شمار وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ خواب دیکھ لینے کے بعد انہوں نے خود کو ننکا سے دور ہی رکھنے کا ارادہ کیا تھا۔ انہیں اس بات کی تشویش لاحق تھی کہ کہیں ننکا انہیں کسی لمبے چکر میں نہ پھنسا دے۔ بنسی مکھرجی کی خاموشی بھی ان کے لیے پراسرار اور معنی خیز تھی۔ 11ویں روز شرافت حسین حسب معمول اپنے دفتر میں بیٹھے ضروری فائلوں کو نپٹانے میں مصروف تھے کہ چپڑاسی نے اندر داخل ہو کر ایک بند لفافہ ان کے سامنے رکھا اور خاموشی سے الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ یہ کوئی تعجب یا حیرت کی بات نہیں تھی۔ اس قسم کے بند لفافے انہیں اکثر
تحصیل میں رہنے والے صاحب جائیداد لوگوں کی طرف سے ملتے رہتے تھے، جس میں یا تو کسی دفتری عملے کی شکایت درج ہوتی تھی یا کسی کی جائیداد کے بارے میں مخبری کی جاتی تھی۔ ایسے شکایت نامے عام طور پر گمنامی ہوتے تھے یا پھر ان میں فرضی نام درج ہوتے تھے۔ یہ سب کچھ معاملات میں شامل تھا۔ چپڑاسی کے جانے کے بعد شرافت حسین نے زیر مطالعہ فائل کو پہلے نپٹایا، پھر لفافہ اٹھا کر اسے بڑے اطمینان سے چاک کیا، لیکن اندر سے برآمد ہونے والے مختصر سے کاغذ پر درج مضمون پڑا تو دوران خون آپ ہی آپ تیز ہو گیا۔ وہ ننکا کی طرف سے ایک خاص پیغام تھا۔ ننکا نے انہیں مطلع کیا تھا کہ وہ جان لیوا عمل کے لیے مطلوبہ بچہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، جسے وہ نصف رات گزرنے کے بعد شرافت حسین کے حوالے کر دے گا۔ اپنے پیغام میں ننکا نے سخت تاکید کی تھی کہ شرافت حسین نصف رات گزرنے کے بعد کوٹھی کے عقبی پھاٹک کے باہر اس کا انتظار کریں، جسے شاذ و نادر ہی استعمال کیا جاتا تھا۔ شرافت حسین اس پیغام کو پڑھ کر بے حد مضطرب ہو گئے۔ لفافے کو مضمون کے بند کر کے اندرونی جیب میں رکھا، پھر اپنی بکھری ہوئی سانسوں پر قابو پانے کے بعد چپڑاسی کو بلا کر پوچھا، یہ لفافہ جو تم ابھی لائے تھے کون دے گیا ہے؟ 15-16 سال کا ایک لڑکا تھا جناب۔ کیا وہ اب بھی باہر موجود ہے؟ شرافت حسین نے دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا۔ جی نہیں، وہ لفافہ دے کر چلا گیا تھا۔ چپڑاسی نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تم جانتے ہو اس لڑکے کو؟ میں نے اسے پہلی بار دیکھا جناب، دوبارہ دیکھوں گا تو شاید پہچان لوں۔ ٹھیک ہے۔ شرافت حسین نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا تو چپڑاسی باہر چلا گیا۔ ننکا کی جانب سے ملنے والے پیغام نے شرافت حسین کو بے چین کر دیا تھا، اس لیے وہ کچھ دیر دفتر میں رکے، پھر اٹھ کر اپنے رہائشی حصے میں آ گئے۔ سارا دن وہ ننکا کے بارے میں لوچتے رہے۔ کسی دوسرے پر پریشانی کا اظہار کرنا ممکن نہیں تھا۔ آنے والے لمحات سے نبرد آزما ہونے کی خاطر وہ مختلف منصوبے مرتب کرتے رہے۔ شام ڈھلنے لگی تو انہوں نے بستو کو بلا کر ایک ایسے ضروری کام پر روانہ کر دیا کہ اس کی واپسی صبح سے بیشتر ممکن نہیں تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، شرافت حسین کے اضطراب میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ رات کے 12 بجے تو وہ دھڑکتے ہوئے دل سے کوٹھی کا عقبی پھاٹک آہستہ سے کھول کر باہر نکلے۔ اس وقت ہر طرف گہرا سناٹا تھا۔ شرافت حسین نے پھاٹک کے سامنے ٹہلنا شروع کر دیا۔ انتظار کا ایک ایک لمحہ ان کے لیے بڑا کٹھن ثابت ہو رہا تھا۔ وقت بڑی سست رفتاری سے گزر رہا تھا، لیکن انتظار کی زحمت زیادہ طویل نہیں ہوئی۔ تقریباً 1 بجے ننکا کسی پراسرار افریت کی مانند ایک بچے کو سینے سے لگائے شرافت حسین کے سامنے آ گیا۔ بچہ غنودگی کی کیفیت سے دوچار تھا۔ شرافت حسین نے اسے بھولے بھالے اور معصوم وجود پر نظر ڈالی تو ساری جان سے کانپ اٹھے۔ 7-8 سال کا وہ معصوم بچہ اپنے انجام سے بے خبر ننکا کی گود میں دبکا ہوا سہمی نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں نہ جانے وہ کون سی خاموش التجا تھی، جسے محسوس کر کے شرافت حسین تڑپ اٹھے۔ انہیں یک لخت اپنا ببلو یاد آ گیا۔ اندر چلیے سرکار، ننکا نے شرافت حسین سے سرسراتی آواز میں کہا۔ ہمیں یہاں اس بچے کے ساتھ کسی نے دیکھ لیا تو سارا کھیل کھوٹا ہو جائے گا۔ شرافت حسین نے جلدی سے اندر آ کر عقبی دروازہ آہستہ سے بھیڑ دیا۔ ان کی حالت بچے کو دیکھ کر غیر ہو رہی تھی۔ خواب کے مناظر دوبارہ ان کے تصور میں ابھرے تو انہوں نے دل کڑا کر کے ننکا سے پوچھا، تم اس بچے کو کہاں سے اٹھا لائے ہو؟ آم کھانے سے مطلب رکھیے سرکار، پیڑ گننے میں سمے برباد کرنے سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ ننکا نے کھردری آواز میں جواب دیا۔ ننکا، شرافت حسین کی کوششوں کے باوجود ان کی آواز کانپنے لگی، تم اس بچے کو جہاں سے بھی اٹھا کر لائے ہو وہیں واپس چھوڑاؤ، مجھ سے اس پر ظلم نہیں ہو سکے گا۔ اب یہ ناممکن ہے سرکار۔ ننکا نے بڑی سرد آواز میں شرافت حسین کو تیز نظروں سے گھورتے ہوئے جواب دیا۔ سیوک نے اپنی جان جوخم میں ڈال کر اسے بڑی مشکلوں سے تڑی پار کیا ہے۔ واپسی کی صورت میں پکڑا گیا تو میرے ساتھ آپ کی مٹی بھی پلیت ہو جائے گی۔ کیا بک رہے ہو؟ شرافت حسین چلا گئے۔ دھیرج سرکار، دھیرج، ننکا نے سرخ دیدے نکالتے ہوئے تیزی سے کہا۔ اگر ننکا کو جیل کی ہوا کھانی پڑی تو آپ بھی ساتھ ہوں گے، یاد رکھیے سرکار۔ آپ بڑی چیز کی سوگند کھا کر وچن دے چکے ہیں کہ خطرے کی صورت میں بھی ہم برابر کے بھاگی دار ہوں گے۔ اتنی جلدی بھول گئے؟ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے اور آپ کے قدم ڈگمگانے لگے۔ شرافت حسین ہونٹ کاٹ کر چپ ہو گئے۔ ننکا کی آنکھوں میں بھڑکتے شعلوں میں شیطانی قوتوں کا رقص جاری ہو گیا۔ اس نے شرافت حسین کے دل کی کیفیت بھانپ کر سرگوشی کی۔ یہ بالک تو ہماری کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے سرکار۔ کروڑوں کی دھن دولت حاصل کرنے کی خاطر کچھ پاپڑ تو بیلنے پڑیں گے۔ ایک بار قدم آگے بڑھا کر پیچھے ہٹ جانا ننکا کے اصول کے خلاف ہے۔ تم جو عمل مجھ سے کرانا چاہتے ہو وہ کسی اور سے کرا لو، میں اپنی زبان بند رکھنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ شرافت حسین نے کمزور آواز میں ایک کوشش اور کی۔ وچن توڑنے کا کارن پوچھ سکتا ہوں سرکار؟ ضروری نہیں ہے کہ میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں، شرافت حسین نے چلا کر کہا تو ننکا کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ میں آپ کا پیچھا چھوڑ سکتا ہوں سرکار، اس نے منہ قریب لا کر سرگوشی کی۔ کیول ایک ہی راستہ ہے، آپ کو میری ایک شرط ماننی پڑے گی۔ کیا شرط ہے تمہاری؟ شرافت حسین نے تیزی سے دریافت کیا۔ میں اس بچے کو وہیں چھوڑ آتا ہوں جہاں سے لایا ہوں، پرنتو اس کے بدلے میں آپ کو اپنا ببلو میرے حوالے کرنا ہوگا۔ ننکا، شرافت حسین ببلو کا نام سن کر تڑپ اٹھے۔ تم شاید اپنے ہوش میں نہیں ہو۔ زیادہ اونچے سروں میں بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا سرکار،
ننکا نے بڑے سرد اور فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ آپ تو سیوک کے گن جانتے ہیں، گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنا بھی جانتا ہوں۔ آپ سمجھدار ہیں، ایک بار اور سوچ لیں، کیا ببلو کی بھیڑ دے کر آپ اپنی جان چھڑانا پسند کریں گے؟ شرافت حسین ہونٹ بھیج کر رہ گئے۔ بچے کی موجودگی میں وہ کسی قسم کا ہنگامہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ننکا کی شیطانی قوتوں کے بارے میں بے شمار واقعات بھی سن رکھے تھے۔ ببلو انہیں اپنی زندگی سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ ننکا نے جو شرط رکھی تھی وہ ناقابل قبول تھی۔ صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ ننکا سے کیے ہوئے صحت پر قائم رہتے جو انہوں نے خزانے کے لالچ میں آ کر بڑی چیز کی قسم کھا کر کیا تھا۔ میرے لیے کیا حکم ہے سرکار، رکوں یا واپس چلا جاؤں؟ شرافت حسین میں جواب دینے کی ہمت نہیں تھی۔ کچھ ببلو کی محبت تھی اور کچھ ننکا کی آنکھوں کا سحر، جس نے شرافت حسین کو اپنی غلطی کا خمیازہ بھگتنے پر مجبور کر دیا۔ ننکا کے جواب میں انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے ساتھ آنے کو کہا، پھر اس اسٹور روم کی سمت قدم بڑھانے لگے جو کمروں سے الگ تھلگ ایک کونے میں تھا اور شاز و نادر ہی اسے کھولا جاتا تھا۔